मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आज आपकी गूगल क्लासरूम में मैं आयत नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। आगाज़ करते हैं हम अपने टॉपिक का। आयत नंबर 7 है वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। अच्छा, इसका हम पहले लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वाव के मायने और आते हैं पूरे कुरान में। आप देखें, यहाँ पर भी वाव के मायने और हैं और यहाँ पर भी। इस आयत को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और हम 2 ही हिस्सों में बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वाव के बाद अब बारी आती है माँ। लफ्ज़ माँ के ऊपर जब ज़बर हो तो इसके मायने जो या जिसके आते हैं। फिर आ जाते हैं आताकुम। आता कहते हैं अता करना, देना। जो तुम्हें आताकुमुर रसूल, रसूल अता करें या रसूल दें, और जो तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें। फ़ख़ुज़ूहु, ये जो फ़ा है ये मायने देता है तो के, लफ्ज़ी मायने इसके होंगे तो। फ़ख़ुज़ू, खुज़ू कहते हैं पकड़ने को, हु कहते हैं उसको, तो उसे ले लो या पकड़ लो। ठीक, इसका बा मुहावरा तर्जुमा यही बनेगा, और जो तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें उसे ले लो। वमा, वाव के मायने और हैं और माँ के मायने जिस चीज़, जिसके मायने में आते हैं। नहाकुम, नहा के मायने होते हैं रोक दें या मना कर दें। कुम के मायने होते हैं तुम्हारे। ये जो कुम है पूरे कुरान में इसके मायने आ जाते हैं तुम्हारे। ये तुम्हारे के मायने देता है या तुम्हें के मायने में देता है। वमा नहाकुम, और जिससे रोक दें तुम्हें, अनहु उस चीज़ से, फन्तहु तो तुम रुक जाओ। तो इसका बा मुहावरा तर्जुमा आएगा, और जिस चीज़ से मना करे उसे छोड़ दो। रुक जाना, छोड़ देना, इसका एक ही मतलब होता है। तो अब देख लेते हैं हम इस आयत के पहले हिस्से को। और जो तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें उसे ले लो। यहाँ पे जो की बात जो हुई है ये क्या चीज़ है, इसको हम समझते हैं। हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया है? कोई प्रॉपर्टी दी है, या कोई मालो दौलत दी है, या ज़मीनें दी हैं, या मालो असबाब दिया है। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि जो हमारे आबा व अजदाद जब दुनिया से जाने लगते हैं या जा चुके थे, उनकी विरासत होती है जो तकसीम होती है उनकी औलादों में। अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो विरासत होती थी वो इल्म होता था, अल्लाह का कलाम हुआ करता था। इस निस्बत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विरासत थी वो शरीयत इस्लामी है, कुरान है और सुन्नत है। तो इस तरह हमें ये पता चला कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया है? कुरान और सुन्नत। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा में फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम इनको थाम कर रखोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। तो ये 2 चीज़ें क्या थीं? कुरान और सुन्नत। बल्कि अब भी मौजूद हैं और ता क़यामत तक ये मौजूद रहेंगी हमारे लिए, ताकि हम उस पर चलकर सिराते मुस्तकीम का रास्ता इख्तियार कर सकें। ये जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, तो अल्लाह ताला का क्या हुक्म है? उसे ले लो। उसे ले लो से क्या मुराद है कि उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लो, उसे इख्तियार कर लो। और वो क्या चीज़ थी जो दी गई है हमें? एक कुरान और दूसरी सुन्नत। ये 2 चीज़ें मिलकर शरीयत बनती है, और ये शरीयत मोहम्मदी कहलाती है, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए लाजिम है कि वो शरीयत को फॉलो करें। तो लिहाजा हमें पता चला कि अल्लाह ताला ने ये हमें हुक्म दिया है,
یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے ہر انسان کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو علم دیا ہے، جو شریعت کا طریقہ دیا ہے، اس کو وہ فالو کر لے، اور یقین اور دل کے ساتھ جب اس کو وہ فالو کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اگلے حصے پر آتے ہیں، وما، واو کے معنی اور ماں کے معنی جس، نہاکم، نہا کا مطلب ہوتا ہے روک دینا، تمہیں روک دیں۔ یہ تم کون ہے؟ میں اور آپ، دنیا کا ہر شخص، ہر انسان جو اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا اس دنیا میں تا حیات تک، اس کے لیے یہی ایک حکم ہے کہ وہ رک جائے، وہ ان چیزوں سے رک جائے۔ کون سی چیزیں؟ انہو فنتہو، جس سے منع کریں۔ اب منع کن چیزوں سے کیا ہے؟ جس کا اللہ نے منع کیا، اللہ کا حکم جس پہ صادر ہو گیا کہ وہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہمیں کہا جاتا ہے، ہمیں ایک سسپینس ہوتا ہے کہ ہم اس کو کر کے دیکھیں کہ کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے۔ یہ سسپینس انسان کو دراصل برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر ہم اسلام کو ایز اٹ از مان لیں اور یہ سوچ کر مانیں کہ اس میں ہماری ہی بھلائی، اگر اللہ نے ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اگر کسی چیز سے روکا ہے، اور کس کے ذریعے روکا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس چیز سے رکنا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جھوٹ سے رک جاؤ، منافقت سے رکنے کا حکم دیا ہے، تمام اخلاقی جو خامیاں ہیں ان سب سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ پھر حکم جو دیا ہے، جس سے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، پچھلی آپ آیات میں سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ سچ بولنے کا حکم دیا، نیک اعمال کرنے کا حکم دیا، اسلام کو پروموٹ کرنے کا حکم دیا، اس سلامتی کے راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اسلام دراصل کیا ہے؟ ایک وہ پلیٹ فارم ہے جس پر چل کر ہم راہ ہدایت بھی پا سکتے ہیں اور اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہیں۔ اسلام دراصل قرآن اور سنت کا مجموعہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اگر ہم اسے اختیار کرتے ہیں تو ہماری زندگی سکون اور راحت کی زندگی بن جائے گی، اور یہ کب بنے گی؟ جب ہم اس طریقے کو اختیار کریں گے جو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ سنت اور حدیث کا طریقہ کار۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو ہم بتائیں گے کہ سنت اور حدیث کیا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پورا طریقہ کار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادات کیا کرتے تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، یہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائے تاکہ ہم اس کو اختیار کریں، ہم اس کو فالو کریں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع کر دیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ جو ہمیں عام طور پر چھوٹی نظر آتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑے گناہ کا سبب بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر غیبت ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے غیبت ایک چھوٹی سی چیز ہے، جہاں دو لوگ بیٹھتے ہیں وہاں غیبت شروع ہو جاتی ہے، زبان کا چٹخارا لگنے لگتا ہے، زبان کا مزہ آنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بھی سورہ الحجرات میں روک دیا ہے کہ غیبت کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں غیبت سے روک دیا۔ پھر ایک دوسرے کی بات کی ٹوہ میں لگنا، تجسس کرنا، بدگمانی کرنا، اس سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ سورہ الحجرات جب آپ پڑھیں گے جو 26ویں پارے میں ہے، اس میں اخلاقیات کے تمام احکامات ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیے، اور اس پر عمل کر کے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے کہ ہم نے بھی اسی طرح سے عمل کرنا ہے، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے رک جانا ہے جو نہ صرف ہماری روح کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں بلکہ ہمارے اخلاقیات اور ہمارے کردار کو بھی خراب کر رہی ہوتی ہیں۔
اور اس کا ہماری روح کا اثر ہمارے جسم پر بھی پڑتا ہے۔ پہلے ہماری روحانی کیفیت میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر ہمارا جسم اس کا اظہار کرنے لگتا ہے، یعنی ہم اپنے ایٹیٹیوڈ سے اس روحانی بیماری کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ جہاں ہم اپنی جسمانی بیماریوں کے حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بیمار ہونے سے بچاتے ہیں، اور جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح دیکھیں روحانی بیماریاں بھی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ماحول کے اثرات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس کا علاج کرنے کے لیے ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی، کیونکہ اس کا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ روحانی علاج کے لیے آپ خود ہی ڈاکٹر ہیں اور خود ہی مریض ہیں۔ آپ کو اپنی بیماری کی شناخت خود کرنی پڑے گی، ڈائگنوز خود کرنا پڑے گا، اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کو دیکھیں گے اور ہم کمپیئر کریں گے، کیا ہمارے اندر تو وہ خرابی نہیں ہے، کیا ہمارے اندر تو وہ برائی نہیں ہے، تو ہم سامنے والے کی برائی کو دیکھ کے اپنے اندر جج کریں گے، تو پھر ہم اپنی بیماری کو اچھی طرح پہچان سکیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنی روحانی بیماریوں کا علاج قرآن اور سنت کی روشنی میں کریں گے۔ کس طرح سے ہم نے رانگ پلیٹ فارم سے رائٹ پلیٹ فارم پر آنا ہے، یہ ہمیں صرف قرآن اور سنت سے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام کاموں سے اور ان تمام برائیوں سے رکنا ہے جو ہماری روحانی کیفیت کو خراب کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا بھی سبب بنتے ہیں، اور ہمیں ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم اس پلیٹ فارم پر آ گئے تو سمجھ لیں کہ ہم نے اسلام کی چھت کو اور اسلام کے میناروں کو مضبوط کر دیا اور اپنی کیریکٹر بلڈنگ کو ڈیولپ کر لیا۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ اس کے لیے آپ کو زندگی بھر اپنے کردار کو ڈیولپ کرنا ہوگا، مسلسل ڈیولپ کرنا ہوگا۔ اس کوشش کو، اس اسٹرگل کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا جہاد بالنفس، اپنی نفس کے خلاف جہاد ہے، کہ آپ کے اندر جو ماحول کے اثرات کی وجہ سے برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، آپ اس کی کریکشن خود کریں، اپنا آئینہ خود بنیے، کیونکہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ آپ ہی کی شکل دکھاتا ہے، آپ ہی کا چہرہ دکھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئینہ کسی اور کا چہرہ دکھا دو۔ لہٰذا قرآن کی نظر سے اپنی ذات کو، اپنی روح کو جج کریں اور دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا خرابی ہے، کیا برائی ہے۔ جب اپنی برائیوں کو، اپنی خرابیوں کو پہچاننا شروع کر دیں گے تو دوسروں کی برائیاں نظر نہیں آئیں گی، اور نہ ہی فکر ہوگی، بلکہ کس چیز کی فکر ہوگی؟ صرف اور صرف اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر ہوگی، اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ کسی اور پر نظر نہ رکھیں، اپنی ذات پہ نظر رکھیں کہ ہم نے کہاں اپنے آپ کو درست بنانا ہے، اور درستگی کے لیے جو ہمیں ایک بہترین معیار دے دیا گیا ہے وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم اس نمونے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، دنیا اور آخرت کی بڑی عظیم کامیابی ملے گی، اور جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہوں گے وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ فقط فازا فوزاً عظیما، تو اس کے لیے بڑی عظیم کامیابی ہے، اور وہ عظیم کامیابی ہمیں کہاں ملنے والی ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں میں ملنے والی ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن پہلے کوشش اور اس کے بعد کامیابی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آیت بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 8 کے ساتھ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔